नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफीक से सूरह निसा की आयत नंबर 88 से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़मा लकुम फ़िल मुनाफ़िकीना फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू आतुरीदूना अन तहदु मिन अदल्लल्लाह व मन युज़िल्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। कि पास तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो गए, हालांकि अल्लाह ने उनके अपने करतूतों के बायस उनको औंधा कर दिया। क्या तुम उस शख्स को राह रास्त पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे तो उसके लिए हरगिज़ कोई राह हदायत नहीं पा सकता। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में दो कौल हैं। पहला, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद की तरफ पेशकदमी की ग़ज़वा उहद के लिए, तो आपके लश्कर में से कुछ लोग वापस आ गए। तो आपके जो साथी थे, आपके जो सहाबी थे, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से कुछ ने कहा कि ये इनको हम कत्ल करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, और कुछ ने कहा कि नहीं, हम इनको कत्ल नहीं करेंगे। दो राय हो गई, वो जो मुनाफिकीन का टोला था। और दूसरा कौल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का से कुछ लोग मदीना में आ गए और आकर इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर कुछ देर के बाद मुर्तद हो गए, इजहार ना किया और मक्का वापस चले गए, और वहाँ पर जाकर उन पर यह ज़ाहिर किया कि हमने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये दो रवायतें आती हैं कि ये मुनाफिकीन के मतलब। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें मुनाफिकों के मतलब दो राय रखते हो, हालांकि अल्लाह करीम ने उनको अपनी करतूतों की वजह से, ये जो उनके अंदर नफाक की बीमारी थी, अल्लाह फरमाते हैं उनको औंधा कर दिया, कि अक्लो सोच जो थी उनकी सलब कर ली गई। जिसके सीने में निफाक की बीमारी आ जाती है, अल्लाह करीम उसके शऊर को सलब कर लेता है। फिर कोई चाहे भी तो उसको राह हदायत नसीब, यही बात अल्लाह करीम बता रहे हैं कि तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया, जिसका फैसला कर दिया गया कि इसके नसीब में अब हदायत मुहर लगा दी। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों पर रब्बे करीम ने मुहर लगा दी। तो ऐसे लोगों को अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम इनको राह रास्त पर लाना चाहते हो? तो याद रखो, ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ कोई राह हदायत नहीं, कोई इनको सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता। कि अल्लाह करीम ने उनकी सरकशी और नाफरमानी के सबब से उनके मुकद्दर में जो थी वो गुमराही लिख दी। अब कायनात अर्ज़ो समा में सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ जो ज़ुबान मुबारक थी वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
آپ جو زبان سے بات کرتے وہ پوری ہو جاتی. لیکن یہ جو ٹولہ تھا منافقین کا، جن کو اللہ کریم نے نکال باہر پھینکا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی چاہے بھی تو یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منع کر دیا گیا نا کہ آپ ان سے اعتراض برتیں. پیچھے گزرے، ہم 2-3 دن پہلے ہم نے ذکر کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دل جو ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبانوں پہ کچھ اور ہے. تو میرے محبوب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، تو آپ ان سے اعتراض برتیں، ان سے دور رہیں، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش نہ کریں، لیکن اظہار نہ کریں. کیوں کہ ابھی مومن تھوڑے تھے، تو چلو نام کے ہی صحیح مسلمان ہیں، تو اقتدار تو نظر آتی ہے مدینے میں کہ مسلمان ہے یہ. تو وہاں اللہ نے فرما دیا تھا کہ آپ ان سے اعتراض برتیں، ان سے ایک فاصلہ رکھیں. تو اپنے محبوب کو بتا دیا یہ ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. یہ مخاطب جو ہے یہاں پر اللہ کریم نے اپنے رسول کے صحابہ کو کیا، جن کی 2 رائے پائی گئی. کئیوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، کئیوں نے کہا ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اور وہ جو مکے والے منافق تھے مشرکوں میں سے بھی، جنہوں نے آ کر دین اسلام کو قبول کیا اور پھر واپس چلے گئے اور جا کر دین کو چھوڑ دیا. تو یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ جو مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ جائے، دین قبول کرنے کے بعد دین کو چھوڑ جائے، یا دین قبول ہی نہ کرے، زبانی اقرار کرے، دل سے اقرار نہ کرے، تو ایسے ہر 2 طبقات کے لیے اللہ کے ہاں کو ہدایت کا رستہ نہیں ہے. تو ان کے لیے اللہ کریم نے رستہ بند کر دیا قیامت تک کے لیے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ تم کیسے ان کو لے کر آ سکتے ہو سیدھے رستے پر، جبکہ میں نے ان کو گمراہ ٹھہرا دیا، میں نے مہر لگا دی. اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم بھی ان جیسا کفر کرو، پلٹ آؤ واپس اسی دین پر، کفر کے دین پر واپس پلٹ آؤ جیسا انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. تو جو منافقین ہیں یا کفار ہیں، وہ تو پہلے دن سے ہی اس کوشش میں کہ ایمان والوں کو ایمان کی حالت سے واپس کفر میں لے کر آیا جائے، اس دین پر لے کر آیا جائے، اس مذہب پر لے کر آیا جائے جن کو انہوں نے چھوڑا، یا جس مذہب پر وہ ہیں، جس دین پر وہ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تو خواہش ہی یہ ہے، ان کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ تمہیں بھی واپس کفر پر لے کر آئیں تاکہ تم برابر ہو جاؤ. سو فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو اب تم بچ کیسے سکتے ہو کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. کفار و مشرکین کو، منافقین میں سے اپنا کسی کو دوست نہ بناؤ. حتی یہاجرون فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف ہجرت نہ کر لے. ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہ آ جائیں، اپنے مذہب سے ہجرت نہ کر دیں. اس وقت تک ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے ڈیولپ نہ کرو. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ تعلق نہ بنانے کا مقصد معاشرتی قطع تعلق نہیں ہوتا کہ لین دین نہ کرو، کاروبار نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. محبتیں نہ بڑھاؤ، جن پنجابی جانے گوڑیاں محبتاں. تعلق سب کے ساتھ رکھو، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، جو بھی ہے. معاشرتی طور پر کسی کا بائیکاٹ کرنے کا دین نے نہیں سکھایا. صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ، اس محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں ہم آج گرفتار ہیں. جی، یہود و نصارہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ ہمیں عزیز ہیں. اور اپنے مسلمان مکتبہ فکر جو ہیں، یعنی کہ اگر میں کھلی بات کروں تو سنی کو وہابی نہیں پسند، اس کے بدلے میں یہود و نصارہ پسند ہیں.
اور وہابی اہل حدیث یا وہابی جن کو کہا جاتا ہے، یا اور کسی کا مسلک کا بھی نام لیں، تو ان کو دوسرا مسلک والا مسلمان نہیں پسند ہے، یہود و نصارہ پسند ہیں۔ تو ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان والے، جن کو اللہ نے کہا تھا کہ ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، اور کئی مقامات پر اللہ نے کہا، آگے بھی آئے گا، پیچھے بھی گزرا، کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی تو پہلی اور آخری خواہش ہی یہ ہے کہ اسی طرح تم کو گمراہ کریں جیسے یہ ہو چکے ہیں، اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں، اور یہ سارے شیطان کے رستے پر ہیں، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پیغام رب کریم کا یہی ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اور ہم نے اس پیغام کو ٹھکرایا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اور انہی کو دوست اپنا بنا رکھا ہے جو ہمیں کفر کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آج اب مڈل ایسٹ کی حالت دیکھیں نا، اور خاص کر عرب ممالک کی حالت دیکھیں، ہم تو گئے ہی گئے ہیں نا، ہمارا تو جو حال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ جہاں سے اسلام کا یہ چشمہ پھوٹا، عرب کی دنیا کا حال دیکھیں آج کیا ہے۔ ہم سے بھی بدتر ہیں، بس اوپر وہ کورڈ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، چھپا رکھا ہے سب کچھ، لبادے میں، خاص لبادے میں سب کچھ چھپا رکھا ہے، اندر سے ان کا حال ہم سے بھی زیادہ برا۔ ہم تو ظاہر ہیں نا، ہمیں تو سرے عام، ہمارا میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، بازاروں گلیوں میں محلوں میں دیکھ لیں، جو کچھ ہے ہمارا نظر آ رہا ہے۔ ہم میں منافقت کم ہے، ہمارے گھروں میں، بازاروں میں نظر آتا ہے کہ ہم دین سے کتنا دور جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، عرب کنٹری نے، اوپر سے سارے کے سارے نظر آتے ہیں بڑے ایمان والے ہیں، لیکن اندر ان کا حال ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ اور ابھی لیٹسٹ جو معاملہ چل رہا ہے نا سعودی عرب کا، جو آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، حج پر پابندی، عمرہ پر پابندی، اور سالمہ چل رہے ہیں وہاں پر، کسینو چل رہے ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہیں میوزک کے، مخلوط عورتوں اور مردوں کے مشترکہ کنسرٹ ہو رہے ہیں۔ تو ان کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، ان کے ساتھ تعلق بنا لیا، ان کی بات ہم نے مان لی، ان سے زیادہ راہ و رسم ہم نے بڑھا لیے، اور دین والوں کے ساتھ اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب فیصلہ تو پھر وہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا خاتمہ اسی کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اور اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اور وہ قیامت کے بعد رہے گا بھی ان کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی محبت۔ تو لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم کسی اور کو تو جہنم سے کیا بچانا ہے، اپنے وجود کی ہی فکر کر لیں تو یہی کافی ہے کہ اپنے وجود کو بچا لیں۔ اور جو اللہ کریم کہتا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، اور کفار اور مشرک جو ہے، منافق جو ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، تو ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت نہ کر، تمہاری طرف نہ لوٹ آئیں۔ اور پھر اگر وہ روگردانی کریں تو انہیں گرفتار کر لو، اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مدد کرو۔ دوبارہ یہی کہا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور پلٹ آئیں، دین کی طرف پلٹ آئیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ لو، اور پکڑ کر ان کو قتل کر دو جہاں بھی تمہیں ملے، مگر وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ فَإِنَّ تَعْزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ سَلَامًا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم کے ساتھ جا ملے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا
کہ ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ ضرور لڑتے تم سے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں بنائی۔ تو یہاں اللہ نے ایک حالت بتائی کہ یہ منافقین اور کافر جو ہیں ان کا وہ طبقہ اگر یہ ایسی قوم کے ساتھ جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ان کی پناہ میں چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، یا اس حال میں تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑنا نہ چاہیں، ہتھیار پھینک دیں، سفید جھنڈا لہرا دیں، تم سے پناہ مانگیں، تم سے امان مانگیں، تو پھر ایسے لوگوں سے اپنا ہاتھ روک لو۔ ایسے لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہمت دے دیتا ایسے لوگوں کو، اور ان کو تم پر غالب کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں، یعنی کہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ان کا ارادہ ہو، صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا تمہارے دین پر آنا چاہتے ہوں، یا تمہارے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے چاہتے ہوں، کسی بھی حالت میں جنگ نہ کریں اور صلح صفائی کے ساتھ تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تو اللہ نے اس صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کے لیے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں بنائی، کہ جو امان کے لیے آ گیا، جو صلح کے لیے آ گیا، جس نے تمہارے ساتھ مل کر رہنے کا عہد و پیما باندھ لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، جیسے یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا مدینہ میں، اور معاہدہ کرنے کے بعد جب تک انہوں نے معاہدے کو توڑا نہ، اپنے معاہدے کو برقرار رکھا، اور جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر آپ نے ان کے ساتھ بھی قتال کیا، ان کو قتل کیا اور مدینے سے نکال باہر پھینکا۔ تو جب تک فریقین معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، اور جیسے صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہوتے ہوئے ان کی شرائط پر سمجھوتا کیا، لیکن اللہ تو سارے معاملات کو بہتر جانتا تھا، وہ معاہدہ بھی انہوں نے توڑا اور اپنی موت کو آواز دی جی۔ تو اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ جو تم سارے سماعت معاہدہ کر لے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم پھر اس پر دست درازی کرو۔ وہ تمہاری امان میں آ گیا، تمہارے ساتھ عہد باندھ لیا، لا عہدہ لا دینہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ تو جن کے ساتھ معاہدہ ہو جائے یا جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، ان کے پاس اگر کوئی امان لے جائے تو ایسے پر دست درازی کرنے کی گنجائش نہیں، اللہ نے منع فرما دیا۔ اور چاہیے جا کے کوئی امان طلب کر لیں، پناہ مانگ لے آپ سے۔ تو اللہ کریم نے کسی بھی شکل میں ایسے لوگوں پر دست اندازی کرنا جائز، جیسے کہ ہمارے آج کل تو کچھ سکون ہے، اللہ نے رحمت کی اس قوم پر۔ پچھلی دہائی میں چلے جائیں نا تو جتنا ظلم، جتنا جبر ایمان والوں پر ایمان والوں نے کیا، کم مثالیں ملیں گی تاریخ میں آپ کو۔ امام بارگاہوں پر حملے، درسگاہوں پر حملے، مسجدوں پر حملے، مندروں پر حملے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا اسی دارالاسلام میں۔ دارالحرب نہیں ہے یہ، دارالاسلام ہے، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں دین کے نام پر، مکتبہ فکر کے اختلاف پر، اور ہم دوسروں کے جو کھلونا بن گئے نا، دوسروں جن کو اللہ کریم کہتا ہے اپنے دوست نہ بناؤ، ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دی۔ کسی کو ادھر سے فنڈ آ رہا ہے، کسی کو ادھر سے فنڈ آ رہا ہے، کسی کو ادھر سے فنڈ آ رہا ہے، تو لڑنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا۔ تو ایسے اس کی وجہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا میری امت پر ایسا، آخری زمانہ، کہ اس دور میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے زیادہ، جھوٹے، اور وہ کریں گے کیا کہ تم کو ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے میری جو نہ کبھی تمہارے باپ نے سنی نہ دادا نے سنی، جھوٹی من گڑھ حدیثیں، موضوع حدیثیں اپنے پاس سے بنا کر بات،
اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے تمہیں میرے نام پر جو ہے بہکانے کی کوشش کریں گے. اور یہ روزمرہ آج تو پریکٹس کی ہے، یہ پریکٹس روزمرہ کی پریکٹس ہے. یہ دور جا رہا ہے نا، میں نے عرض کی سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، اور یقین کیجئے بغیر کسی تحقیق کے جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو جوڑتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. اور پھر جو سو کالڈ جو چھوٹے موٹے، یہاں تو ہمارے شہروں میں حالات کچھ بہتر ہیں کہ یہاں پر پھر چیک اینڈ بیلنس ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہمیں میسر آ جاتے ہیں، خطیب ہوں یا ہمارے واعظ جو ہیں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ڈیپ چلے جائیں نا آپ دیہاتوں میں، تو وہاں پر تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں، پا نہ پڑی دے پاجی مسیتے بڑی والا معاملہ ہے. تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا دین کا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی جو سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کذاب جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا. اور اسی وجہ سے یہ ساری جو ہمارے اندر یہ محبتیں تقسیم ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے من گڑت حدیثوں کا سہارا لے کر اپنے اپنے مذہب گاڑ لیے، اپنے اپنے مذہب گاڑ لیے. اور ہر کوئی یہ کوئی نہ کوئی حدیث لیے بیٹھا ہے کہ اس سے میں نے یہ مذہب اخذ کیا، اس سے میں نے مذہب. جو 4 مذاہب چلتے آ رہے ہیں نا صدیوں سے، 5واں کوئی مذہب نہیں ہے. اور ان میں بھی ان کے پاس جو دلیلیں تھیں ان میں 19-20 کا فرق ہے، صرف تھوڑا سا 4 اماموں میں. باقی مین فقہ ایک ہی چلتی چلی آ رہی، کوئی اختلاف چھوٹے موٹے فروعی اختلافات. لیکن جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ نہ کبھی آسمان نے دیکھا نہ کبھی زمین نے دیکھا. کچھ پاس نہیں ہے، یقین کیجئے کچھ پاس نہیں ہے. سارے کا سارا مضمون من گڑت ہے، اور اس کو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے. اور یہ آقا نے یہ فرما دیا تھا، آقا نے یہ اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ ایک میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور میری حدیثیں بیان کریں گے، اور حدیثیں ایسی جو نہ تمہارے باپ نے کبھی سنی ہو نہ تمہارے دادا نے کبھی سنی. تو وہ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے. اب اللہ جانتا قیامت کب آنی ہے، لیکن یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا. تو اللہ کریم ایسے کذاب لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسے جھوٹے اور دجال لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ٹھوک بجا کر، میں جو کہتا ہوں نا، ٹھوک بجا کر سنا کریں، ٹھوک بجا کر لوگوں کے پاس بیٹھا کریں. کوئی یہ میٹھا زہر ہے. جب میں کہتا ہوں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ کو یقین کرنا ہی کرنا ہے میری بات پر. اب یہ میری غور گردب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. لہذا ٹھوک بجا کر بیٹھا کرے لوگوں کے پاس، تسلی کر کے بیٹھیں کہ جس کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہ کذاب تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے. تو اگر کسی کذاب کے آپ چڑھ گئے نا ہتھے، تو اس کا اپنا تو بیڑا غرق ہے، وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر دے. لہذا تسلی کر کے نا پھر کسی کے پاس بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کرے میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.